मुल्क ईरान में एक ज़माने में एक बादशाह हसरू हुकूमत करता था। बादशाह के 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम शहजादी नाइला था। शहजादी नाइला अपने सब भाइयों से बड़ी थी और बेहद अक्लमंद, रहमदिल और बहादुर थी। चूंकि वो बादशाह की सबसे बड़ी औलाद थी और उससे छोटा भाई उससे 10 साल छोटा था, इसलिए बादशाह ने उसकी परवरिश बेटों की तरह की थी। वैसे भी शहजादी नाइला को बचपन से ही शमशीर जनी और शाह सवारी का शौक था, इसलिए मुल्क ईरान के माहिर उस्तादों ने उसे बचपन में ही इन सब का माहिर बना दिया था। अब जबकि उसके छोटे भाई बड़े हो गए थे और उन्होंने बादशाह का खासा बोझ उठा लिया था, इसलिए अब शहजादी नाइला को बादशाह के साथ मिलकर हुकूमत के कामों में ज्यादा वक्त ना गुजारना पड़ता। वो बस या तो अपनी सहेलियों और मुहाफिज कनीजों के साथ शिकार खेलती रहती या अपने महल में किताबें पढ़ने में वक्त गुजारती। आज भी वो अपने कमरे में बैठी एक पुरानी किताब पढ़ने में मसरूफ थी कि अचानक एक कनीज अंदर दाखिल हुई और उसने झुककर सलाम किया और फिर सर झुकाकर खड़ी हो गई। क्या बात है? शहजादी नाइला ने चौंक कर कनीज की तरफ देखते हुए पूछा। शहजादी हजूर, एक बूढ़ी औरत आपसे मुलाकात करना चाहती है। हमने तो उसे बहुत रोका कि इस वक्त शहजादी साहिबा किताब पढ़ने में मसरूफ हैं, लेकिन वो जिद कर रही है कि उसका आपसे मिलना बेहद जरूरी है और इसमें आपका ही फायदा है। कनीज ने बड़े मुदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरा फायदा? अच्छा, बुलाओ उसे। कौन है वो? शहजादी ने हैरान होते हुए कहा और फिर किताब बंद करके एक तरफ रख दी। चंद लम्हों बाद एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसके सर के बाल सफेद हो चुके थे, इसलिए वो बूढ़ी नजर आ रही थी, वरना उसकी सेहत जवानों जैसी थी। उसने अंदर आते ही बड़े ही मुदबाना लहजे में शहजादी को सलाम किया। आओ बैठो, शहजादी ने सलाम का जवाब देते हुए कहा और वह बूढ़ी औरत शुक्रिया अदा करके सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। वो बड़े गौर से शहजादी को देख रही थी। हाँ, अब बताओ क्या बात है? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? शहजादी नाइला ने बड़े नरम लहजे में कहा। वो चूंकि फितरी तौर पर बड़ी रहम दिल थी, इसलिए वो हर एक से इंतहाई नरम लहजे में बात करती थी। शहजादी साहिबा, आपकी सहेली उर्सा इस वक्त बेहद मुश्किल में है। अगर आप चाहें तो उसे इस मुश्किल से निजात दिला सकती हैं। औरत ने जवाब दिया। उर्सा मुश्किल में है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, खुलकर बात करो। उर्सा तो पिछले 2 महीने से अपने वालिद के साथ दूसरे मुल्क गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। शहजादी नाइला ने हैरान होते हुए कहा। वो आती भी कैसे? शहजादी नाइला, मैं उसकी हमसाई हूँ। आज सुबह मुझे एक छोटे से लड़के ने एक पर्चा ला कर दिया है और कहा है ये कागज मैं जल्द अज जल्द आप तक पहुंचा दूं। औरत ने अपने दुपट्टे के पल्लू में से एक मुड़ा मुड़ा सा कागज निकाल कर पहले तो उसे सीधा किया और फिर बड़े मुदबाना अंदाज में शहजादी नाइला की तरफ बढ़ा दिया। शहजादी ने हैरान होते हुए वो कागज उसके हाथ से ले लिया। फिर उसने कागज खोला और उसे पढ़ने लग गई। कागज में लिखा हुआ था, शहजादी साहिबा, मैं एक सख्त मुश्किल में फंसी हूँ। जब मैं अपने वालिद के खास नौकर के साथ वापस आ रही थी तो रास्ते में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और बाकी सबको कत्ल करके मुझे अपने साथ ले आए और अब मैं इन डाकुओं की कैद में हूँ। ये बेहद जालिम आदमी हैं। इन्होंने मुझे वीरान पहाड़ी के अंदर एक गाड़ में कैद कर रखा है। वहाँ और भी बहुत सी औरतें और बच्चे कैद हैं जिनके वारसों से ये रकम लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। मेरे लिए इन्होंने 1 लाख अशरफियों की रकम मुकर्रर की है, लेकिन आप जानती हैं कि मेरे वालिद दूसरे मुल्क में हैं और ना मेरा कोई भाई है ना बहन, वालदा भी जिंदा नहीं, इसलिए मैं इतनी भारी रकम इन्हें कैसे अदा कर सकती हूँ। और इन्होंने धमकी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर रकम ना मिली तो वो मुझे मार डालेंगे। चुनाचे एक रिहा होने वाले बच्चे के हाथ मैं ये सब कुछ लिखकर भेज रही हूँ। आप मेरे लिए कुछ करें, मैं आपका एहसान सारी उम्र ना भूलूंगी। आखिर में उर्सा का नाम लिखा हुआ था। शहजादी नाइला ने 2-3 बार ये हाथ पढ़ा और फिर एक तवील सांस लेते हुए उसने हाथ दोबारा तय कर दिया। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गुस्से के तासरात भी उभर आए। तुमने ये हाथ पढ़ा है? शहजादी ने होंठ चुबाते हुए उस औरत से पूछा। मैं तो अनपढ़ हूँ। शहजादी साहिबा, मुझे तो हाथ लाने वाले बच्चे ने इतना बताया कि उर्सा सख्त मुश्किल में फंसी हुई है और उसका पैगाम है कि ये हाथ शहजादी साहिबा तक पहुंचा दिया जाए।
اور میں ہمدردی کی وجہ سے یہاں تک آئی ہوں۔ ویسے میں نے اس بچے سے پوچھ گچھ کی تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ عرصہ خوفناک ڈاکوؤں کی قید میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مہربانی۔ شہزادی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ہلکی سی تالی بجائی۔ ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور سلام کر کے کھڑی ہو گئی۔ انہیں محل کے دروازے پر چھوڑ آؤ اور 2 تھیلیاں اشرفیوں کی میری طرف سے دے دو۔ شہزادی نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کنیز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور شہزادی کا شکریہ ادا کر کے وہ کنیز کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس عورت کے جانے کے بعد شہزادی نے دوبارہ کاغذ اٹھایا اور اسے پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عرصہ ایک وزیر کی بیٹی تھی اور اس کی بہت گہری سہیلی تھی۔ وہ اس کی تحریر اچھی طرح پہچانتی تھی اور یہ تحریر واقعی عرصہ کی ہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کاغذ کو طے کر دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سپہ سالار کو بلا کر اسے حکم دے کہ وہ جا کر ان ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دے اور عرصہ اور دوسرے لوگوں کو چھڑوا کر لے آئے، یا وہ خود وہاں جائے۔ اور پھر اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ سپاہیوں کے جانے سے وہ لوگ عرصہ اور دوسری قید عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر دیں۔ چنانچہ وہ خود تاوان کی رقم لے کر جائے گی اور عرصہ کو چھڑوا لائے گی۔ اس کے بعد وہ سپہ سالار کو فوج کے ساتھ بھیج کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دے گی۔ اس طرح عرصہ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ کر کے اس نے تالی بجا کر کنیز کو طلب کیا اور پھر اسے حکم دیا کہ شاہی خزانے دار کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانے دار حاضر ہو گیا۔ ہمیں فوری طور پر 1,00,000 اشرفیاں چاہیے۔ شہزادی نائلہ نے شاہی خزانے دار کو حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوگی۔ شاہی خزانے دار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ اس نے بڑے ادب سے دونوں تھیلیاں شہزادی کے سامنے رکھ دیں اور پھر جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس نے شہزادی کو دے دیا۔ یہ حساب کا کاغذ ہے۔ شہزادی نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی محسوس مہر اس کاغذ پر لگائی اور شاہی خزانے دار سلام کر کے واپس چلا گیا۔ شہزادی نے کنیزوں کو بلا کر دونوں تھیلیاں اٹھوائیں اور پھر اپنے استبل میں آ گئی۔ اس نے دونوں تھیلیاں گھوڑے کی زین سے بندھوا دیں اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل سے نکلی اور ویران پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ویران پہاڑی شہر سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے ویران پہاڑی تک پہنچتے اسے شام پڑ گئی۔ لیکن چونکہ اسے اپنی سہیلی عرصہ کی فکر تھی، اس لیے وہ مسلسل گھوڑا دوڑاتی وہاں پہنچ گئی۔ پہاڑی بالکل ویران تھی، وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ شہزادی گھوڑے سے اتری اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر وہ پہاڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہاں کوئی ہے؟ میں رقم دے کر اپنی سہیلی کو چھڑوانے آئی ہوں۔ شہزادی نے پہاڑی کے درمیان میں کھڑے ہو کر زور سے کہا تو چند ہی لمحوں کے بعد ایک طرف سے کالا سیاہ آدمی نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس کی بڑی بڑی خوفناک مونچھیں تھیں۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کالے آدمی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں اپنی سہیلی عرصہ کو چھڑوانے آئی ہوں۔ میں اس کے لیے 1,00,000 اشرفیاں لے آئی ہوں۔ کہاں ہے عرصہ؟ شہزادی نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ پہلے تم رقم دو، اس کالے آدمی نے کہا۔ نہیں، پہلے مجھے عرصہ سے ملواؤ، پھر رقم دوں گی، شہزادی نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ میں تمہیں اپنے سردار کے پاس لے چلتا ہوں، اس کالے آدمی نے کہا، اور پھر وہ شہزادی کو ساتھ لے کر ایک چٹان کے پیچھے گھومتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ایک جگہ رک کے اس نے چٹان کے کونے پر زور سے پیر مارا تو چٹان کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھ گئی۔ اندر ایک خاصا بڑا راستہ جا رہا تھا۔ وہ کالا آدمی شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر اس راستے سے گزرتا ہوا آگے بڑھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد راستہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں جا کر ختم ہو گیا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں سردار کو بلا کر لاتا ہوں، اس کالے آدمی نے کہا، اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ایک بڑے سے غار میں چلا گیا۔
شہزادی غور سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک طرف کی پوری دیوار ایک زوردار گرگراہٹ کے ساتھ ہٹ گئی اور دوسرے لمحے شہزادی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، کیونکہ اس دیوار کے ہٹتے ہی ایک انتہائی خوفناک نیلے رنگ کا دیو جمتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس دیو کے سارے جسم پر نیلے رنگ کے بڑے بڑے بال تھے، اس کے سر پر بڑے بڑے سینگ تھے، اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اونچی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ شہزادی باوجود انتہائی بہادر ہونے کے دہشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا۔ کمرے کی سجاوٹ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شاہی محل کا کمرہ ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رسی سے بندھے ہوئے تھے اور بائیں ہاتھ کی کلائی سے ایک اور رسی بندھی ہوئی تھی، اور وہ خوفناک دیو بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ لڑکی، اب اگر تم بے ہوش ہوئی تو تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ اٹھو، سردار تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس نیلے رنگ کے دیو نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے شہزادی نائلہ کے سر کے بال اپنے خوفناک پنجے میں پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ سیدھی چلو۔ دیو نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف جھٹکا دیا اور شہزادی لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھنے لگ گئی، اور وہ نیلے رنگ کا خوفناک دیو شہزادی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تم کون ہو اور مجھے اس طرح باندھ کر کہاں لے جا رہے ہو؟ شہزادی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ خاموشی سے چلی چلو، ابھی تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، نیلے رنگ کے دیو نے غضبناک لہجے میں کہا، اور شہزادی خاموش ہو گئی۔ دو راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ انتہائی شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس کمرے کے عین درمیان ایک بڑا سا تخت تھا جس کے اوپر ایک بدصورت اور مضبوط جسم والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ وہ سرخ آنکھوں سے شہزادی کو گھور رہا تھا۔ ارے چاکا دیو، قیدی کو لے کر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی تم نے؟ اس بدصورت آدمی نے بڑے کڑک دار لہجے میں کہا۔ سردار، یہ لڑکی مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اگر آپ کا حکم یہ نہ ہوتا کہ اسے قید کر کے یہاں لایا جائے تو میں اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی اٹھا کر لے آتا، لیکن آپ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ اسے قید کر کے لایا جائے، اس لیے میں نے اسے باندھ تو دیا، لیکن اس کے ہوش میں آنے کا مجھے انتظار کرنا پڑا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شرط کے مطابق جب تک آپ حکم نہ دیں میں خود کسی عورت کو نہیں مار سکتا، اس لیے میں زبردستی بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکتا تھا۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں عورت کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ میں چونکہ آپ کا غلام ہوں اس لیے آپ کے حکم کی تعمیل میں تو مار سکتا ہوں، ویسے نہیں، اس لیے مجھے انتظار کرنا پڑا۔ اب یہ ہوش میں آئی ہے تو میں اسے لے آیا ہوں، اس خوفناک دیو نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ اس سردار کا ادنا غلام ہو۔ اچھا، اس کی رسی کھول دو، کم از کم اس طرح اسے پتہ تو چل گیا کہ اب وہ شہزادی نہیں ہے بلکہ میری قیدی ہے، سردار نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور دیو نے شہزادی کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی ایک جھٹکے سے کھول دی اور اسے تخت کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہزادی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ خوفناک دیو پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تم شہزادی نائلہ ہو اور اپنی سہیلی ارسا کو چھڑوانے آئی ہو، سردار نے غور سے شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ شہزادی نے کہا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی سہیلی ارسا کا ہاتھ ملتے ہی یہاں پہنچ جاؤ گی، اور تم چونکہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتی ہو اس لیے مجھے یقین تھا کہ تم اکیلی ہی آؤ گی۔ ویسے اگر تم پوری فوج بھی لے آتی تب بھی میرا غلام دیو تمہاری ساری فوج کو کھا جاتا، سردار نے تیز لہجے میں کہا۔ میری سہیلی ارسا کہاں ہے؟ اسے بلواؤ، اپنی رقم لو اور اسے میرے ساتھ بھیجو، شہزادی نے غصے سے کہا۔ اسے دیو کو اچانک سامنے دیکھنے کی وجہ سے جو دہشت ہوئی تھی وہ اب دور ہو چکی تھی۔ میں ابھی اسے بلواتا ہوں۔ ویسے وہ رقم تو میرے خزانے میں پہنچ بھی چکی ہے جو تم 2 تھیلیوں میں گھوڑے کی زین سے باندھ کر لائی تھی، سردار نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک طرف کا دروازہ کھلا
اور ویران پہاڑی میں پہلے پہل ملنے والا اسی کالے آدمی جیسا ایک اور آدمی نمودار ہوا۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ حکم سردار، اس آدمی نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، شہزادی نائلہ کی سہیلی ارسا کو لے کر آؤ۔ سردار نے کہا اور وہ آدمی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ یہ دیو تمہارا غلام کیسے بن گیا؟ تم آدم زاد ہو اور یہ دیو؟ شہزادی نائلہ نے اس کالے آدمی کے واپس جانے کے بعد سردار سے مخاطب ہو کر پوچھا، شہزادی یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ میں نے ایک بار ایک عامل کو پکڑ لیا، اس کے قبضے میں یہ دیو تھا، لیکن اس عامل کی بدقسمتی کے ایک حادثے میں اس کی زبان کٹ گئی، اور زبان کٹ جانے کی وجہ سے وہ منتر پڑھ نہ سکتا تھا، اور بغیر منتر پڑھے یہ دیو اس کی مدد کو نہ آ سکتا تھا۔ اس نے لکھ کر مجھے بتایا تو میں نے اس کی رہائی کی ایک شرط لگائی کہ وہ مجھے لکھ کر منتر بتائے اور ساتھ ہی وہ ترکیب بھی بتائے کہ جس سے میں اس دیو کو اپنا غلام بنا سکوں۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گیا۔ اس نے مجھے منتر لکھ کر دے دیا اور پڑھنے کی ترکیب بھی بتائی۔ میں نے پورے 40 روز تک ایک اندھے کنویں میں بیٹھ کر وہ منتر پڑھا، پھر یہ دیو میرا غلام بن گیا۔ کیونکہ میں نے اس عامل کی بے بسی دیکھی تھی، اس لیے میں نے اسے مستقل حاضر کر لیا۔ تب سے یہ میرا غلام ہے، اور اس کی وجہ سے آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا۔ یہ میرا محافظ ہے، سردار نے جواب دیا۔ لیکن پھر تم ڈاکے کیوں ڈالتے ہو اور لوگوں سے رقم کیوں وصول کرتے ہو؟ یہ دیو تمہیں دولت لا کے نہیں دے سکتا؟ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیووں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو صرف حفاظت کر سکتے ہیں، انسانوں کو مار سکتے ہیں، لیکن یہ جا کر کوئی خزانہ نہیں لے آ سکتے۔ اور چونکہ میں نے اسے مستقل حاضر کر رکھا ہے، اس لیے میں اسے اس خفیہ محل سے باہر نہیں بھیج سکتا، ورنہ یہ میری غلامی سے نکل جائے گا۔ یہ ایک شرط ہوتی ہے، اور اس شرط کی وجہ سے میں مجبور ہوں، سردار نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شہزادی نے دیکھا کہ اس کی سہیلی ارسا اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چہرہ سجا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کے گالوں پر زوردار تھپڑ مارے ہوں۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ شہزادی صاحبہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ان ظالموں نے مجھے مار مار کر مجھ سے وہ کاغذ آپ کے نام لکھوایا تھا۔ ارسا نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا، تم نے اپنی رقم لے لی، اسے چھوڑ دو۔ شہزادی نے بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہا ہا ہا، کتنی بولی ہو تم شہزادی، اسے تو صرف تمہیں یہاں بلوانے کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک بار شکار کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اور تم مجھے بے حد اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے میں ایک ڈاکو ہوں اور تم شہزادی، اس لیے ویسے تو یہ شادی نہ ہو سکتی تھی، اور چاکا دیو بھی شرط کی وجہ سے اس خفیہ محل سے باہر نہ جا سکتا تھا کہ تمہیں زبردستی اٹھا لائے۔ اس لیے میں ترکیبیں سوچتا رہا۔ پھر ایک دن قافلے پر حملے کے دوران یہ لڑکی ارسا ہاتھ آئی۔ جب اس سے ہم نے تاوان مانگنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کا پتہ معلوم کرنا چاہا تو اس نے بتایا کہ یہ تمہاری گہری سہیلی ہے۔ چنانچہ میں نے تمہیں یہاں بلوانے کی ایک ترکیب سوچی اور اس لڑکی کو مار مار کر اپنی مرضی کا کاغذ لکھوایا، اور اپنے ہی گروہ کی ایک عورت کے ذریعے یہ خط تم تک پہنچایا، اور نتیجہ میری مرضی کا نکلا کہ تم اب یہاں ہمارے قبضے میں موجود ہو۔ اب بولو، مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو یا؟ ڈاکو سردار نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے آخر میں انتہائی سخت لہجے میں پوچھا، یا سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شہزادی نائلہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری اس سہیلی کی ایک ایک ہڈی چاکا دیو تمہارے سامنے توڑے گا، اور اگر تم پھر بھی راضی نہ ہوئی تو پھر میں چاکا دیو کو حکم دوں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی توڑ ڈالے۔ کم از کم مجھے یہ تو اطمینان ہوگا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرتی تو پھر کوئی اور بھی تمہارا شوہر نہ بن سکے گا۔ ڈاکو سردار نے کہا، مجھے اس بات پر حیرانی ہو رہی ہے کہ تم ڈاکو بھی ہو، مجھے دھوکے سے بلوا بھی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ دھمکی نہیں دی کہ تم زبردستی بھی مجھ سے شادی کر سکتے ہو۔
بلکہ زبردستی شادی کرنے کی بجائے تم مجھے مارنے کا سوچ رہے ہو۔ شہزادی نائلہ نے کہا، یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ چاکا دیو کو غلام بنانے کی غرض سے مجھے بہت سی شرطیں مجبوراً قبول کرنی پڑیں۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں کسی لڑکی سے زبردستی شادی نہیں کر سکوں گا۔ تم شاید ہنسو بھی کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ میری ناک نہ کٹنے پائے۔ اس طرح کی اور بھی احمقانہ شرطیں ہیں۔ ڈاکو سردار نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن چاکا دیو تمہارا غلام بن ہی گیا ہے، اب تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ شرطیں توڑ ڈالو۔ شہزادی نے کہا، نہیں، اگر میں نے شرطیں توڑ ڈالیں تو یہ خوفناک دیو جو میرا غلام ہے میرا دشمن بن جائے گا۔ ڈاکو سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور شہزادی نائلہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس کے چہرے پر اور بھی زیادہ اطمینان ابھر آیا تھا۔ تم سے میں نے اس لیے کھل کر باتیں کی ہیں شہزادی کہ تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اپنی اور اپنی سہیلی کی عبرت ناک موت قبول کر لو، یا پھر اپنی رضامندی سے مجھ سے شادی کر لو۔ یقین کرو، مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم شہنشاہوں سے بھی زیادہ اچھی زندگی گزارو گی، لیکن فیصلے کا وقت آ گیا ہے، ہاں یا نہ؟ ڈاکو سردار نے کرخت لہجے میں کہا، تم نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ تمہاری شکل دیکھنے کے بعد میں تو کیا، کوئی کتیا بھی دوبارہ نظر ڈالنا گوارا نہ کرے گی۔ شہزادی نے انتہائی غصے سے کہا، تم نے اپنی اور اپنی سہیلی کی عبرت ناک موت قبول کر لی۔ چکا، اس شہزادی کی سہیلی کی ایک ایک ہڈی توڑ ڈالو۔ ڈاکو سردار نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور چکا دیو نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف کھڑی ارسا کو گردن سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ ارسا کے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے وہ بڑا سا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکو سردار کے حلق سے نکلنے والے کہکے بھی گونج رہے تھے۔ اچانک ڈاکو سردار کے سامنے بیٹھی ہوئی شہزادی نائلہ اپنی جگہ سے اچھلی، اور پھر جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح اس نے اپنی کمر کے نیچے چھپا ہوا تیز دار خنجر نکالتے ہوئے ڈاکو سردار پر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی کوئی حرکت کو سمجھتا، اس نے تیز دار خنجر کی مدد سے ڈاکو سردار کی طوطے کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ناک کاٹ کر ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکو سردار ناک کٹ جانے کی وجہ سے تخت پر گرا اور بری طرح چیخنے لگ گیا، لیکن ناک کٹتے ہی اچانک چاکا دیو نے خوفناک جنگار ماری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ارسا کو ایک طرف اچھالا، اور لپک کر اس نے تخت پر پڑے چیختے اور تڑپتے ہوئے سردار کو اٹھایا، اور اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح تروڑ مروڑ دیا جیسے دھوبی کپڑے کو نچوڑنے کے لیے مروڑتے ہیں۔ کمرے میں موجود ڈاکو سردار کے آدمیوں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چاکا دیو انتہائی غضبناک نظر آ رہا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے ہی ان کا بھی خاتمہ کر دیا، اور پھر چیختا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ شہزادی اور ارسا کو اس نے کچھ نہ کہا۔ چاکا دیو کے باہر جاتے ہی شہزادی نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ارسا کو جھنجھوڑا، اور ارسا کے ہوش میں آتے ہی وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اس کمرے سے نکل کر راہداری میں دوڑنے لگی۔ ارسا بھی اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے بھی گزر رہی تھی وہاں ڈاکوؤں کے ساتھیوں کی پڑی ہوئی لاشیں ہی نظر آ رہی تھی، اور پھر ایک جگہ انہیں ایک حال نما کمرے کی چھت ٹوٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے چاکا دیو کو اس ٹوٹی ہوئی چھت کے اوپر آسمان کی طرف اڑ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ چاکا دیو خوشی سے ہنستا ہوا جا رہا تھا، کیونکہ شہزادی نے ڈاکو سردار کی ناک کاٹ کر اسے ڈاکو سردار کو مارنے اور اپنے آپ کو آزاد ہو جانے کا موقع مہیا کر دیا تھا۔ پھر ارسا کے بتانے پر شہزادی نے اس قید خانے کا دروازہ کھول دیا جس میں عورتیں اور بچے بند تھے۔ اس طرح وہ سب بھی ارسا کے ساتھ آزاد ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا پورا گروہ ختم ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ شہزادی نائلہ کی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے ارسا کے ساتھ ساتھ ساری قیدی عورتیں اور بچے بھی شہزادی کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ شہزادی انہیں ساتھ لے کر اپنے محل میں آئی، اور پھر نہ صرف انہیں انعام و اکرام دیا بلکہ اپنے ملازموں کے ذریعے ان سب کو بحفاظت ان کے گھروں تک بھی پہنچا دیا۔ اس طرح شہزادی نے واقعی اپنے حوصلے اور عقل مندی سے وہ کام کر دکھایا جو شاید بڑے بڑے بہادر بھی نہ کر سکتے تھے۔